वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं साकिबुल इस्लाम और आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में शाम में होने वाले कीमियाई हमले के बाद अमरीकी रद्द-ए-अमल, वाशिंगटन में गुफ्तगू का महवर, पाक अमरीका ताल्लुकात में हालिया तनाव में किसका पलड़ा भारी, और अफगानिस्तान में तालिबान के हमले में गवर्नर की हलाकत के बाद अफगान इंतजामिया की जवाबी कार्रवाई। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। नजर डालेंगे फेसबुक पर सार्फिन की मालूमात की चोरी के मामले पर। मेरी अम्मी ने मुझे काम पे लगाया था। पाकिस्तान में घरों में काम करने वाले बच्चों की बढ़ती तादाद, ज्यादा मौसर कानून साजी जरूरी क्यों है? और मोटापा सेहत का एक आलमी मसला, हल क्या है? व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक शाम में हालिया मजालिम पर सख्त रद्द-ए-अमल पर गौर कर रहे हैं और इस हवाले से कई ऑप्शंस मौजूद हैं। सदर ट्रंप ने बुध को अपने ट्विटर पैगाम में कहा था कि शाम पर मिसाइल दागे जाएंगे। उनका ये कहना रूस की उस धमकी के रद्द-ए-अमल में था कि शाम पर दागे जाने वाले अमरीकी मिसाइलों को मार गिराया जाएगा। लेकिन व्हाइट हाउस के एक तर्जमान के मुताबिक सदर ने शाम पर हमले के लिए अब तक कोई वक्त तय नहीं किया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अमान हज़रत से, जो इस वक्त कैपिटल हिल पर मौजूद हैं। अमान, सदर ने आज फिर इस मामले पर बात की है, क्या तफसीलात हैं? कुछ बैकग्राउंड, क्योंकि ये जो आज का जो तनाव है हालात के अंदर, वो शाम के कस्बे दुमा पर होने वाले मुबैना कीमियाई गैस हमले के बाद पैदा हुई है, जिसकी दोनों रूस और अमेरिका ने मुलविस होने की तरदीद की है। और उसके बाद मज़ीद मामला तनाव का शिकार उस वक्त हुए जब बुध को सदर ट्रंप ने ये ट्वीट की कि वो शाम पर मिसाइल अमेरिका शाम पर मिसाइल दागेगा। और उसके बाद से अब तक हम देख रहे हैं कि तासुर ऐसा मिला कि जैसे मामला यकीनन शाम में एक फ़ौजी तसादुम की तरफ जा रहे हैं। लेकिन फिर कल बुध को व्हाइट हाउस की जानिब से और आज सुबह सदर ट्रंप की जानिब से एक ताज़ा तरीन ट्वीट की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये हमला शाम पर कब होगा, हो सकता है जल्द हो सकता है ना हो। तो लगता है ऐसे कि जिस तरह मामलात की एक नहज कम की जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक जिसमें फ़्रांस और बरतानिया शामिल हैं, एक कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री एक्शन की तैयारियों में मशगूल नज़र आते हैं, जबकि रूस की जानिब से भी सख्त रद्द-ए-अमल के इशारे मिले हैं। इन्हीं मामलात का हमने एक मुख्तसरन अहाता इस रिपोर्ट की सूरत में भी किया है, आइए देखते हैं। सदर ट्रंप ने दमिश्क के करीबी कस्बे दुमा पर मुबैना कीमियाई गैस हमले से मुतासरा बच्चों की तस्वीर पर बरहमी का इजहार करते हुए शाम के सदर बशार अल असद को गैस से कत्ल करने वाला जानवर करार दिया और रूस को शामी सदर की हमायत पर तनकीद का निशाना बनाया। सदर ट्रंप की जानिब से बुध को की गई ट्वीट के बाद ये खदशा पैदा हो गया है कि अमरीकी अफवाज शाम में रूसी फौज के साथ किसी लड़ाई में उलझ सकती हैं। यमन में साबिक अमरीकी सफीर जेरल्ड फायरस्टीन ने VOA को बताया कि जंग से तबाहाल शाम में नए तनाज़ात जन्म ले सकते हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से बुध को तरदीद की गई कि अमरीका यकीनी तौर पर शाम पर मिसाइल हमला करना चाहता है। शाम और रूस की जानिब से तरदीद की गई है कि पिछले हफ्ते दुमा पर हमले में ममनुआ गैस का इस्तेमाल किया गया। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा जिम मैटिस ने कहा है कि अमरीका और उसके इत्तेहादी अब भी तहकीकात में मसरूफ़ है और ये कि अमरीकी अफवाज किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। एक रूसी तज्जियाकार का कहना है कि मॉस्को यकीनी तौर पर शाम पर अमरीकी हमले का जवाब देगा और सदर ट्रंप के शाम पर हमले के किसी फैसले को इंतहाई मुखालिफाना इक़दाम समझेगा। ये तो हमने देखा अमान। और आज कैपिटल हिल पर नामजद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो की तैनाती की कंफर्मेशन हियरिंग भी है। उन्हें किस किस्म के सवालात का सामना होगा? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। कैपिटल हिल पे आज एक मसरूफ़ दिन होगा क्योंकि माइक पॉम्पियो सेनेट के पैनल के सामने पेश होंगे। ये बाई पार्टीजन पैनल है जिसमें डेमोक्रेट्स भी होंगे, रिपब्लिकन्स भी होंगे और ख़ुसूसन तवक्को की जा रही है कि उन्हें डेमोक्रेट्स की जानिब से सख्त सवालात का सामना करना पड़ेगा और ख़ुसूसन ये कि वो ये बताएँ कि वो बतौर सेक्रेटरी ख़ारजा और वाशिंगटन के टॉप डिप्लोमेट के तौर पर अपनी अहलियत को किस तरह साबित करेंगे। उसके अलावा आप जानते हैं कि इस वक्त जो मामला बैनुल-अक़वामी जो तनाज़ात हैं उसमें वो सदर ट्रंप की जो ख़ारजा पॉलिसी है उसको डिफेंड करने का भी उनके ऊपर दबाव होगा और उसके अलावा ये कि वो स्टेट डिपार्टमेंट को आज के हालात में कैसे लीड करेंगे। सो ये तमाम वो तवक्कुआत हैं जो कि आज की पैनल हियरिंग में मुतवक्को हैं। बाकी देखते हैं कि आज सुबह सदर ट्रंप ने, मैं याद कराता चलूँ, आज सदर ट्रंप ने सुबह एक ट्वीट भी की जिसमें उन्होंने कहा कि वो एक ज़बरदस्त सेक्रेटरी ख़ारजा साबित होंगे। जी बिल्कुल, अमान अज़हर हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। थैंक यू अमान फॉर दीज अपडेट्स।
اور اسلام آباد میں ایک امریکی سفارتخار کرنل جوزف ایمانوئل ہال کی گاڑی کی ٹکر سے ہلاک ہونے والے نوجوان عتیق بیگ کے لواحقین نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے کہ کرنل جوزف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے۔ عتیق بیگ کے والد محمد ادریس نے وائس آف امریکہ کے نمائندے ناصر محمود سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب تک نہ تو حکومت اور نہ ہی امریکی سفارت خانے کے کسی عہدیدار نے ان سے رابطہ کیا ہے اور ان کے خاندان کی جانب سے خون بہا قبول کرنے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ خون بہاؤ تو ہے، لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی کے پاس آتا ہے نا، وہ کرتا ہے جناب کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے یا ہم ایسا کرتے ہیں، پھر 10 بندے بیٹھتے ہیں، پریا بیٹھتی ہے، اس کے بعد جو کام ہوتا ہے پھر ہوتا ہے۔ ہمارے پاس تو کوئی بندہ بھی ابھی تک نہیں آیا ان کا، تو نہ ہی ہم نے اس بارے میں کچھ سوچے۔ تو ہم احتجاج تو یہی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس کو چھوڑا کیوں ہے، اس کے بعد اس کو پکڑیں، سزا دیں۔ اور اس واقعے کے بعد امریکہ اور پاکستان کے اعلیٰ حکام کے درمیان اسلام آباد اور واشنگٹن میں ہونے والی حالیہ کچھ ملاقاتوں سے تاثر ملا ہے کہ دونوں ملک تعلقات میں تناؤ کم کرنے کی بھرپور کوشش میں ہیں۔ ایسے میں اسلام آباد میں ایک امریکی سفارتکار کی گاڑی کی ٹکر سے ہونے والا یہ واقعہ اور ایک پاکستانی شہری کی ہلاکت صورتحال کو ایک بار پھر سے پیچیدہ کر رہی ہے۔ واشنگٹن میں جنوبی ایشیائی امور کے ماہر شجاع نواز نے واشنگٹن میں وائس آف امریکہ کے نمائندے ندیم یعقوب سے بات کرتے ہوئے اس واقعے کو تعلقات کی موجودہ نوعیت کے درمیان میں ایک مشکل پیش رفت قرار دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ایسے میں پاکستانی حکام کے لیے اسی ماہ واشنگٹن میں IMF سے قرضوں کی بات چیت آسان نہیں ہوگی۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ زیادہ برے نہیں ہوئے ابھی، اور ہو سکتے ہیں اور شاید ہو بھی جائیں، اس لیے کہ ابھی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا جون میں ایک میٹنگ ہوگی۔ اس سے پہلے IMF کے ساتھ اس اپریل میں اسپرنگ میٹنگز واشنگٹن میں جو ہیں، اس میں پاکستان کا وفد جو آئے گا وہ بات چیت کرے گا پریلیمنری طور پہ کہ ایک IMF پروگرام، کیونکہ پاکستان کو بہت اشد ضرورت ہے اسسٹنس کی، فائنینشیل اسسٹنس کی۔ لیکن IMF کا یہ ہے کہ بات چیت شروع کریں گے، وہ اس حکومت کے ساتھ فیصلہ نہیں کر سکتے، اور IMF اس دفعہ کنڈیشنز جو ہیں ان کی ظاہر ہے سخت ہوں گی۔ امریکی حکام پاکستان سے دہشت گرد گروہوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اب تک دہشت گرد گروہوں کے خلاف اس طرح کے ٹھوس اقدامات نہیں کیے جن کی امریکہ پاکستان سے توقع کرتا ہے۔ اور دوسری طرف افغانستان کے جنوب مشرقی صوبے غزنی میں آج صبح طالبان کے حملے میں گورنر سمیت 7 پولیس اہلکار ہلاک جبکہ 9 زخمی ہو گئے۔ حملہ صبح سویرے ڈسٹرکٹ خواجہ عمرے میں گورنر کی رہائش گاہ اور پولیس چیک پوسٹ پر ہوا۔ حملہ آوروں نے املاک کو آگ بھی لگائی۔ صوبائی پولیس کے سربراہ کے مطابق بروقت امدادی کارروائی کر کے طالبان کو علاقہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ مقامی انتظامیہ نے جوابی حملے میں 27 طالبان جبکہ طالبان نے حملے میں 20 پولیس اہلکاروں اور 3 طالبان جنگجوؤں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ افغان ذرائع ابلاغ کے مطابق 15 سیکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکت کی رپورٹ ہے۔ طالبان نے اس ہفتے کے دوران غزنی کے 2 اضلاع پر قبضے کی کوشش کی تھی مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور دنیا کی سب سے بڑی سوشل نیٹ ورک کمپنی فیس بک کے CEO مارک زکربرگ نے دوسرے روز بھی تقریباً 6 گھنٹے تک سال 2016 کے امریکی انتخابات میں صارفین کے ذاتی ڈیٹا کے سیاسی مقاصد کے استعمال کے بارے میں امریکی اراکین کانگریس کے 23 سوالوں کا سامنا کیا۔ گزشتہ روز انہوں نے کہا تھا کہ ان کے ادارے کی کوشش ہوگی کہ اس سال کے دوران پاکستان، بھارت اور امریکہ سمیت کئی ملکوں میں ہونے والے انتخابات کی شفافیت متاثر نہ ہو۔ فیس بک کے استعمال کے بارے میں امریکہ ہی نہیں پاکستان میں بھی سوشل میڈیا استعمال کرنے والے صارفین اپنی رائے کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے فیس بک پیج پر محمد عطر سعید مغل نے لکھا ہے کہ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ فیس بک سوشل میڈیا اور دوسرے میڈیاز وغیرہ کسی بھی ملک کی حکومت کو بدلنے میں اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ فیس بک ایک ایپ ہے، اس پر امریکہ کون ہوتا ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہو اور ان کی ٹیم ایکشن کرے۔ ابو ذر مہدی نے کہا کہ سسٹم کے سامنے مارک بھی جواب دہ ہیں، کیا زبردست مثال ہے۔ جبکہ عبدالشکور کا کہنا تھا کہ ہم فیس بک کے ساتھ ہیں، یہ ہمارے وقت میں ابلاغ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ جبکہ ظلم مندوخیل نے مارک زکربرگ کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم پشتون قوم کو پاکستانی میڈیا نے بلیک آؤٹ کیا اور ہم نے فیس بک کے لائیو ویڈیوز کے ذریعے اپنا دکھ دنیا تک پہنچایا، جس پر ہم خاص طور پر مارک زکربرگ صاحب کے نہایت شکر گزار ہیں۔ اور پاکستان میں موسیقی کی ایک کامیاب ویب سائٹ پٹاری کے بانی جنسی ہراس کے الزامات کی زد میں ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر ایک آرٹیکل میں جس کا عنوان ہے کیا مردوں کو نا کا مطلب نہیں معلوم۔
اور آپ ہمارے پروگرام ویو 360 میں شامل رپورٹس اور وائس آف امریکہ کے ریڈیو پروگرام بھی ہماری اس ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ اور پاکستان میں گھروں میں کام کرنے والے بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور ان کے حقوق کے لیے زیادہ مؤثر قانون سازی کیوں ضروری ہے، اس پر بات کریں گے ایک ایکٹیوسٹ سے پروگرام میں آگے چل کر، لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں کچھ اہم بین الاقوامی خبریں آج کے ورلڈ ویو میں۔ غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں فلسطینی گروپ حماس کا ایک جنگجو ہلاک اور ایک شخص زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے اسے جوابی کارروائی قرار دیا ہے۔ دوسری طرف ہولوکاسٹ کی یاد میں اسرائیل میں 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ IMF کی سربراہ کرسٹین لاگارڈ نے چین کو اس کے عالمی تجارتی انفراسٹرکچر پروجیکٹ کے ذریعے دیگر ملکوں پر قرضوں کا بوجھ بڑھانے سے خبردار کیا ہے۔ لاگارڈ نے یہ بیان بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے سے متعلق ایک فورم سے خطاب کے دوران دیا۔ $1 ارب کا یہ منصوبہ ایشیا سے افریقہ اور یورپ تک کئی ملکوں کا احاطہ کرتا ہے۔ کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کا عالمی ادارہ برطانیہ میں سابق روسی ڈبل ایجنٹ کی ہلاکت سے متعلق تحقیقات پر اپنا بیان جاری کرنے جا رہا ہے، جسے زہر دے کر ہلاک کیا گیا۔ ادارے نے برطانوی حکومت کی درخواست پر روسی ایجنٹ سرگئی اسکریپل اور اس کی بیٹی کو زہر دینے کے واقعے کی آزادانہ تحقیقات کی ہیں۔ سنگاپور کے ایک چڑیا گھر میں ایک بے حد مقبول اور عمر رسیدہ پولر بیئر انوکا کو ابدی نیند سلانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ چڑیا گھر کی انتظامیہ کے مطابق اس کی وجہ پولر بیئر کی عمر اور خراب صحت ہے۔ یہ ریچھ اسی چڑیا گھر میں پیدا ہوا اور اس وقت اس کی عمر 27 سال ہے۔ امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے۔ لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے۔ خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں۔ باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی۔ بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی، بس اتنا سا تو خواب ہے۔ خبر جیسی پہنچی ویسی، ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق 74% ورک فورس کا تعلق غیر رسمی شعبوں سے ہے۔ ان میں ایک بڑی تعداد گھریلو ملازمین کی بھی ہے، جن میں کم عمر بچے اور بچیاں شامل ہیں۔ اگر جبری مشقت جرم ہے تو یہ بچے اور بچیاں لوگوں کے گھروں میں دن رات کیوں کام کر رہے ہیں، اس بارے میں آئیے دیکھتے ہیں لاہور سے یہ رپورٹ۔ 10 سال کی تھی اور میری امی نے مجھے کام پہ لگایا تھا، اور تب میں جھاڑو کرتی تھی اور ڈسٹنگ وغیرہ کر لیتی تھی، کپڑے دھو لیتی تھی، کپڑے استری کرتے تھے، واش روم وغیرہ دھو لیتے تھے، گلی گراج ایسے کر کے کام کرتے تھے۔ میرے ابو کام نہیں کرتے، میری امی ادھر چھوڑتے گئی چلی ہے۔ اس نے کہا میں آپ کام کرو، میں تم لوگ کو انہیں گھر کے خرچے چلانے۔ مجھے یاد آتی ہے پر امی 1 مہینے یا 2 مہینے بعد مجھے لینے آتی ہے، اور میں اکیلی رہتی تھی، ہمارے ساتھ میں کوئی بھی نہیں کام کرتا تھا اور بستر بھی نہیں دیتے، رات کو ٹھنڈ بھی لگتی تھی۔ مجھے ہفتہ کو ہو گیا میں ادھر آئی ہوں، آگے میں کوٹھی پہ کام کرتی رہی تھی، ادھر میں نے چھوڑ دیا۔ آپ ڈسٹنگ کر لو، ادھر آؤ بیٹا، ڈسٹنگ کر لو۔ کنزا اور فاطمہ کی کہانی ہر اس بچی کی داستان ہے جسے بچپن سے ہی گھریلو ملازمہ کا عہدہ وراثت میں ملتا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی یہ چھوٹی کسی کے گھر کی سب سے بڑی بن کر سب کاموں کی ذمہ داری اٹھا لیتی ہے۔ قرضہ مطلب جن سے دینا تھا ان کو، انہوں نے کہا تھا پیسے، تو ابو نے کہا پیسے نہیں ہیں، مطلب میری بیٹی لے لو کام کے لیے، اس لیے میں شروع سے بچپن سے وہ کام کرتی ہوں۔ شروع سے ہماری فیملی میں یہی مسئلہ چلتا آتا ہے، جو بھی چھوٹی بچی ہوتی ہیں یا بڑی ہوتی ہے نا، ان کو کام کرواتے ہیں۔ جب پیسے کی ضرورت ہوتی ہے پھر بچوں کو چھوڑنے میں مجبوری ہو جاتی ہے، تو قرضہ لینا ہوتا ہے ان سے، مطلب دیتے ہیں نا، تو وہ ان کے وہ جب کہتے ہیں پیسے دو، پیسے نہیں ہوتے تو پھر بچے دے دیتے ہیں۔ روز بروز تشدد، زیادتی اور قتل کے واقعات سامنے آنے کے باوجود کم عمر گھریلو ملازمین کی تعداد میں کوئی کمی دیکھنے میں نہیں آئی۔ ان گھریلو ملازمین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کا سب سے بڑا چیلنج ہی ان کل وقتی ملازمین کو ورکرز تسلیم کرانا ہے۔ پالیسی بنی ہوئی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کا فریم ورک نہیں بنا۔ پالیسی اپروو ہو گئی، 2015 میں اپروو ہو گئی تھی، اور وہ پنجاب کی لیبر پالیسی کا حصہ بھی تھی۔ اب سندھ جو ہے اس پہ لیجسلیشن
ڈومیسٹک ورکرز پہ لے کر آ رہا ہے. پنجاب کی لیجسلیشن جو ہے وہ ہوپ فلی پریزنٹ ہو جائے گی. پنجاب حکومت نے ہوم بیسڈ ورکرز کا سروے کیا ہے, اسی طرح ڈومیسٹک ورکرز کا بھی وہ سروے کریں تاکہ ہمارے پاس کن کن پاکٹس میں یہ لوگ ہیں وہ ہمارے سامنے پوری نشاندہی ہو, اور پھر اس کے بعد اس پہ ایک کمپریہنسو پلان آف ایکشن بنایا جا سکے. ڈومیسٹک ورکرز کے حقوق کا قانون منظوری کے مراحل میں ہے, جس میں بچوں کی جبری مشقت پر پابندی ہوگی. کام کرنے کے اوقات کار اور تنخواہ کو دائرہ کار میں لایا جائے گا, اور امید کی جا رہی ہے کہ ہراساں کیے جانے کے واقعات میں بھی کمی آئے گی. گھروں میں کام کرنے والی بچیوں کے حقوق کے بارے میں ہم نے رپورٹ دیکھی, اور ان بچوں کے حقوق کے بارے میں مزید بات کریں گے بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکن انیس جیلانی سے, جو اسلام آباد سے بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ ہیں. انیس, ویلکم ٹو ویو 360. یہ رپورٹ آپ نے دیکھی اور سنی, اور اب پاکستان میں بچوں سے مشقت کرانے کے خلاف قانون موجود ہے, تو یہ قانون گھروں میں کام کرنے والے بچوں پر لاگو کیوں نہیں ہوتا؟ یہ تو آپ حکمرانوں سے پوچھیں, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں قوانین ہیں, کئی قوانین ہیں جو جس میں ایک 1991 کا امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ ہے, ایک فیکٹری سے متعلق ہے, ایک مائن سے متعلق ہے, ایک شاپس دکانیں جو ہیں اور جو دفاتر ہیں ان سے متعلق ہے. ان سارے قوانین جو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جو جس کو آپ کہتے ہیں فارمل سیکٹر ہے. پاکستان میں جو انفارمل سیکٹر ہے, جس کے اندر ہمارا جو اکثریت کارکنوں کی ہے, اس سے متعلق قانون سازی کی ہی نہیں گئی ہے. اور اس میں جو ہمارے گھروں میں ملازمین ہیں جو کام کرتے ہیں, اس سے متعلق کوئی قانون سازی نہیں ہے پورے پاکستان کے اندر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف بچوں نہیں ہے, بلکہ جو بالغ کارکنان ہیں ان سے متعلق بھی کوئی قانون نہیں ہے پاکستان میں. تو اگر قانون موجود نہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ان کو تحفظ, ان بچوں کو جو گھروں میں کام کرتے ہیں, اور وہ جو کاریگر بھی جو گھروں میں کام کرتے ہیں لوگ, ان کو تحفظ کیسے ملے گا؟ ان کے حقوق کے لیے کیا بات کی جا سکتی ہے؟ فرینکلی اسپیکنگ, جب تک قانون سازی نہیں ہو اس وقت تک آپ اتنی بات نہیں کر سکتے, کیونکہ پہلا قدم جو ہے وہ قانون سازی ہے. وہ اسی لیے ہم جو زور دیتے ہیں وہ یہی دیتے ہیں کہ آپ پہلے قانون بنائیں, کیونکہ وہ ایک آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے, ایک یارڈ سٹک ہوتی ہے جس کے اگینسٹ آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو پہلا اسٹیپ جو ہے وہ تو قانون بنانا ہے, اور اسی سے متعلق جو ایک بین الاقوامی کنونشن بھی ہے جس کو ڈومیسٹک سرونٹس کنونشن کا نام دیا جاتا ہے, پاکستان نے اس کو بھی ریٹیفائی نہیں کیا ہے. یہ ضرورت ہے کہ پاکستان اس کو سائن کرے, ریٹیفائی کرے, اور جب وہ کرے گا تو پھر اس کو امپلیمنٹ بھی کرے. لیکن جب تک قانون سازی نہیں ہوتی اس وقت تک اتنا کچھ نہیں کیا جا سکتا. میڈیا تو یقیناً اس بات کو اٹھا رہا ہے, لیکن صرف میڈیا کے اٹھانے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. ابھی ہم نے رپورٹ میں بھی دیکھا کہ پالیسی موجود ہے, لیکن قانون جو ہے وہ ہر چیز کو کور نہیں کرتا. تو یہ سست روی کیوں ہے؟ وجوہات کیا ہے؟ کیا اس کی ایک بڑی وجہ غربت ہے؟ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں وجوہات کیا ہے اس کی؟ پالیسی کی تو کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. پالیسی تو آپ کی بیسکلی ایک انٹینشن ہی شو کرتی ہے کہ یہ چیز آپ چاہتے ہیں, اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کرتی پالیسی. پالیسی پہ اگر آپ عمل درآمد نہیں بھی کریں تو کوئی آپ پہ گرفت نہیں ہو سکتی. جو وجوہات ہیں, وجوہات جو ہے اس کی مین وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں, جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں, جو ہمارے سیاستدان ہیں, ان کے اپنے گھروں میں ملازمین ہیں, بچے بھی ہیں, بچیاں بھی ہیں اور دوسرے بھی, اور یہ نہیں چاہتے کہ اس پر گرفت ہو. سب سے بڑی بات جو ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ لوگوں کا ایک پرسنل مسئلہ ہے اور وہ نہیں چاہتے. تو اس میں آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں؟ یہ تو بات ہوگی قانون سازی نہیں ہوئی ہے, پالیسی بھی کوئی خاص نہیں ہے, تو اس میں ذمہ دار آپ کس کو ٹھہراتے ہیں؟ 1 کروڑ بچے پاکستان میں بعض اندازوں کے مطابق کام کرتے ہیں, جن میں وہ بچے شامل نہیں ہیں ابھی جو گھروں پہ کام کرتے ہیں. تو ذمہ دار کون ہے؟ حکومت یا کارکن یا پھر ایکٹیوسٹ؟ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیں, یقیناً حکومت کی ذمہ داری ہے, قانون سازی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. جو پاکستان کی ریاست ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے تمام بچے اسکولوں میں جائیں اور تعلیم حاصل کریں, نہ کہ یہ کہ گھروں میں جو ہے وہ ٹانکیاں لگائیں اور برتن دھوئیں.
ایک جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ کہ اگر اس طرح کے قوانین ہوں تو اس پر عمل درآمد کرنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ ہر گھر کو پھر آپ کو مانیٹر کرنا ہوگا. لیکن دیکھیے آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں، وہاں پر بھی قوانین ہیں اور وہاں پر بھی ان پر عمل درآمد کیا جاتا ہے. تو اگر امریکہ جیسے ملک میں جو کہ پاکستان سے بہت بڑا ہے، پاکستان تو صرف ایک امریکہ کی ریاست ٹیکسس کے سائز کا ہے، اگر پورے امریکہ میں آپ اس قانون پر عمل درآمد کر سکتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس پر عمل درآمد نہ ہو سکے. اور بیسکلی یہ سوالات ہوتے ہیں جو کہ ایک پولیٹیکل ول کے ہوتے ہیں. پاکستان میں یہ پولیٹیکل ول نہیں ہے. چلے، اور اس کو امید ہے کہ آگے چل کر اس بارے میں بات چیت ہوگی اور سیاسی سطح پر اس کو اٹھایا جائے گا. انیس جیلانی ہمارے ساتھ تھے اسلام آباد سے. تھینک یو انیس فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ. کیا آپ جانتے ہیں کہ وزن کی کمی کے باعث اتنی ہلاکتیں نہیں ہوتی جتنی وزن کی زیادتی کی وجہ سے؟ عالمی ادارہ صحت کے مطابق سال 1975 سے اب تک دنیا بھر میں موٹے افراد کی تعداد میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے. دنیا کی آبادی تقریباً 7 ارب ہے اور اس میں تقریباً 2 ارب افراد کا وزن صحت مند سطح سے زیادہ ہے. ان میں 65 کروڑ انتہائی موٹے ہیں. اور پاکستان میں ڈیموگرافک ہیلتھ سروے 2013 کے مطابق شہروں میں 23% مرد جبکہ 40% خواتین کا وزن انتہائی زیادہ ہے، اور دیہی علاقوں میں 11% مردوں جبکہ 19% خواتین میں موٹاپا پایا جاتا ہے. انسان موٹاپے کی طرف کیسے چلا جاتا ہے اور صحت کے اس عالمی مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس بارے میں دیکھتے ہیں آج کی یہ ہیلتھ رپورٹ. لاس اینجلس کی رہائشی کیتھلین موکیہی گزشتہ 55 برسوں سے اپنے وزن کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. میرے والدین نے اپنے بیٹے کو آنکھیں کھولتے ہی اس دنیا سے جاتے دیکھا. میں اس وقت 7 برس کی تھی. بس اسی وقت سے میرا وزن بڑھنا شروع ہو گیا تھا. میں 12 برس کی تھی جب میری والدہ چل بسیں. تب میرا وزن اور تیزی سے بڑھا. وہ اکیلی نہیں، ترقی پذیر اور شہری علاقوں میں موٹاپا تیزی سے بڑھا ہے. فاسٹ فوڈ، ٹرانس نیشنل کارپوریشنز اور سافٹ ڈرنکس کی کمپنیوں کے ترقی پذیر ملکوں میں آ جانے سے موٹاپے اور فربہی میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ یہ کمپنیاں ان کی خوراک میں کیلوریز، پروسیسڈ فوڈ، نمک اور میٹھا شامل کر رہی ہیں جو وہ عموماً استعمال نہیں کرتے. ترقی یافتہ ملکوں میں بھی لوگوں کا رہن سہن بدل رہا ہے. لوگ جیسے جیسے شہری زندگی اپنا رہے ہیں ان کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان کا طرز زندگی سہل ہوتا جا رہا ہے، ویسے ہی ان کے وزن میں اضافہ ہو رہا ہے. سائیکو تھراپسٹ ڈانا سالومن کہتی ہیں کہ عالمی سطح پر وزن بڑھنے کی اور بھی کئی وجوہات ہیں. لوگ اپنے آبائی ملکوں سے دور ہو رہے ہیں اور سپورٹ سسٹم کمزور ہونے کی وجہ سے اپنے مسائل کا حل وہ کھانے میں ڈھونڈتے ہیں. پھر جہاں خصوصی ڈائٹ سے وزن تیزی سے کم ہو سکتا ہے، اسے برقرار رکھنا بھی ایک چیلنج ہوتا ہے. بعض جائزوں میں پتہ چلا ہے کہ وزن کم ہونے کے بعد اسے برقرار رکھنے میں پودوں سے حاصل کی گئی غذا فائدہ مند رہتی ہے. اس بات سے قاطع نظر کہ آپ کیا کھا رہے ہیں، ڈانا اس بات پر توجہ دیتی ہیں کہ وزن کم کرنے کے بعد اس شخص کی کھانے کی عادات کو تبدیل کیا جائے اور موکیہی جیسے اپنے دوسرے کسٹمرز کو اس بات کا عادی کیا جائے کہ وہ کھانے سے قبل یہ دیکھیں کہ وہ کیا کھا رہے ہیں. موکیہی کے لیے یہ حکمت عملی کارگر رہی، جو گزشتہ 3 برسوں سے اپنا وزن قابو میں رکھے ہوئے ہیں. اس سے آپ کو تکمیل، طاقت اور طمانینت کا ایسا احساس ہوگا جس کا اطلاق آپ زندگی کے کسی بھی میدان میں کر سکتے ہیں. وزن کو قابو میں رکھنے سے نہ صرف آپ اچھے لگتے ہیں بلکہ یہ اس کے ساتھ ساتھ دل کے دورے، ذیابیطس اور کینسر کی کئی اقسام سے آپ کو دور رکھتا ہے. الزبتھ لی کے ساتھ سعدیہ اسد، اردو VOA. یہ تھا آج کا ویو 360. اپنی رائے اور تجاویز دینے کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج facebook.com/view اردو پر، اور تازہ ترین خبروں کے لیے فالو کیجیے ہمارا ٹویٹر ہینڈل @urduvoa. ثاقب الاسلام کو اجازت دیجیے. ہیو اے نائس ایوننگ.